ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर मतीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कल आपकी लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रही है, सारे मुल्क की नज़रें उस पर हैं, हर एक के दिल की धड़कन रुकी हुई है। मगर कल आपके बड़े करीबी साथी फैसल वाडा साहब ने बड़ा डरा सा दिया है कि ये खूनी मार्च होगा, लाशें गिरेंगी। तो आपको भी कोई डर है? और ये क्यों, लाशें कौन गिराएगा? 26 साल से आमिर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 26 साल से, और शायद ही किसी ने इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हों जो हमने किए हैं। 126 दिन का हमने धरना दिया। हमारी सारी तारीख है कि हम हमेशा पुरअमन, आइन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के एहतजाज करते हैं। कई जगह हमें प्रोवोकेशन हुई। 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, जिस तरह का इन्होंने फोर्स यूज़ की। पुलिस ने घरों में जाके लोगों के ऊपर, औरतें बच्चे, ना चादर ना चार दीवारी। और जो वो प्रोवोकेशन थी, अगर मैं 26 मई को आगे निकल जाता और धरना कर देता तो तब इंतशार होना था, जिसकी एक ही वजह थी कि मैंने कॉल ऑफ कर दिया कि हम नहीं चाहते थे कि उसके बाद वो पीसफुल से, हमारी पुरअमन से चला जाए इंतशार की तरफ। ये हमारी बिल्कुल पुरअमन होगी, आइन और कानून के बीच में होगी। इस्लामाबाद में हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कि कानून और जो अदालत ने जिसकी परमिशन नहीं दी। मसलन रेड जोन है, हम बिल्कुल रेड जोन में नहीं जाएंगे। जो अदालत ने हमें कहा हुआ है कि 3 लोकेशंस के ऊपर हम कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर हमने अप्लाई किया। वो आपकी बात, सॉरी काट रहा हूँ, उन्होंने जो लाशें गिराने की जिस तरीके से बात की, उससे ये लग रहा था वो सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहे, वो पता नहीं किसको निशाना बना रहे थे, कौन लाशें गिराएगा। पहले भी लाशें गिरेंगी, दरमियान में भी गिरेंगी, बाद में भी गिरेंगी। वो कोई लग नहीं था कोई पीटीआई का आदमी बात कर रहा है। वो लोगों को बल्कि डरा रहे थे कि लॉन्ग मार्च में ना आए। तो वो क्योंकि आपके इतने करीबी रहे हुए हैं तो इसलिए सबके लिए बड़ी परेशानी है। मैंने ज़िंदगी में बड़े लोगों को बदलते देखा है, जिनको मैं अपने करीब समझता था। मैंने उनकी, जब इम्तिहान आया तो मैंने उनकी दूसरी साइड भी देखी है। मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ जो इसने किया कल। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये फरमाइश पे किया। और मुझे पता है किसकी फरमाइश पे किया है, ये डर्टी हैरी की फरमाइश पे किया। डर्टी हैरी साहब जब से आए हैं, जब से इस्लामाबाद आया, जो तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो जुल्म होना शुरू हुआ मीडिया के ऊपर, लोगों पे धमकियां, हमारे लोगों पे, और ये इसके बड़ा करीब है, इसके फैसल वाडा के। और मुझे कोई शक नहीं कि इसकी फरमाइश पे इसने ये सारा ड्रामा किया कि कुछ खून होगा तो पता नहीं क्या होगा। क्या खून हो, जो फैमिलीज़, जिन जलसों में फैमिलीज़ आती हैं, वो क्या खून करने जाती हैं? आपके लॉन्ग मार्च से एक किस्म की सियासी क़यामत तो बर्पा की हुई है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी कि फॉलो करना मुश्किल था। और हम क्योंकि जनाजा था आज अरशद का, तो वहाँ भी मसरूफ़ थे। मगर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि DGISI जो हैं वो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और बड़ी लंबी करें। साथ में DG ISPR भी थे उसमें, मगर DGISI का आना और फिर उन्होंने जो बातें की हैं, तो हम बड़े गमज़दा हैं। अरशद की, आपको पता है, हमारा भाई था, कुलीग था, दोस्त था। और उन्होंने तो, उनकी बातों से लगता है कि वो उन्होंने आप ही पे डाल दिया कि जी आप ही ने उसको डराया, आप ही ने भगाया, और शायद पता नहीं आप ही ज़िम्मेदार हैं उसकी वफ़ात के। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तानी फ़ौज आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं हम सियासत में नहीं है। कौन से मुल्क के अंदर आके MI6 का हेड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? मैंने तो ये कभी इसका प्रेसिडेंट ही नहीं सुना। या तो उनके मुताल्लिक कोई चीज़ हो ना, मसलन कोई सिक्योरिटी का इशू हो, उसके ऊपर आके बात करें। एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, डिफेंस मिनिस्टर वो नहीं कर सकता था, या इंटीरियर मिनिस्टर करता, या प्राइम मिनिस्टर करता? इनका क्या काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? पहला मेरा ये ऑब्जेक्शन है।
کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں، اور پھر یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کئی انہوں نے ایسی چیزیں کہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا، پی ٹی آئی کے ہماری سینئر لیڈرشپ، انہوں نے جا کے جواب بھی اس کا دیا۔ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں کئی ایسی چیزیں کہیں گئیں کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں، میں نے اتنا کوشش کی کہ میری کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ملک کو نقصان کا مطلب کہ میری فوج کو نقصان پہنچے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بات کہوں گا تو نقصان میری فوج کو پہنچے، اور میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا، ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کمزور ہو۔ ہمارے دشمن چاہتے ہیں پاکستانی فوج، روگ آرمی، اور اس کے پیچھے بڑی دیر سے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میں ایسی چیز نہ کہوں کہ دنیا کے اندر میری فوج کا امیج خراب ہو، کیونکہ پاکستان فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ ہمارا اگر میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے، تو اگر میں آزاد ملک چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں اگر طاقتور فوج نہیں ہوگی تو آزاد ملک کیسے ہوگا؟ کیونکہ ساری مسلمان دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، اب اٹھا کے دیکھ لینا، ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے، اور ہمارا دشمن ہمارے سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اب اس میں اگر جواب دینا شروع کروں کئی چیزوں کے اوپر، وہ ڈائریکٹلی ہماری فوج پہ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی کسی قسم کا ان کو نقصان پہنچے۔ اور میں اس لیے ہمیشہ کوشش ایسی کی ہے کہ اگر تنقید کروں تو تعمیری تنقید ہو، ان کا فائدہ ہو۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں تو تاکہ بچے بہتر ہوں، ان کا فائدہ ہو، اسی طرح میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں اس چیز پہ تنقید کروں۔ میں ڈرٹی ہیری پہ کر رہا ہوں۔ یہ ڈرٹی ہیری جب سے آیا ہے، اس نے جو اعظم سواتی سے کیا ہے۔ یہ کون ہے ویسے ڈرٹی ہیری؟ یہ ہے، انہوں نے جو پوسٹ کیا ہے جب سے ایک آیا آدمی اسلام آباد میں، وہ سمجھ گیا وہ کون ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈرٹی ہیری کو بھی پتہ چل جائے جب سے اسلام آباد آیا۔ جو انہوں نے پہلے تو شہباز گل کو ننگا کر کے، ٹارچر کر کے سب کچھ کیا، یعنی کون سی قیامت آ گئی تھی؟ دنیا تو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی نا۔ اگر تنقید بھی کرتی ہے فوج کی، یہ کوئی میوٹی تو نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کہ ننگا کر کے جنسی تشدد کرے۔ اب پھر نہیں، میں اعظم کی طرف بات کر دوں۔ اعظم سواتی 75 سال کا آدمی، سینیٹر پاکستان کا، کیا دنیا میں خبر گئی کہ پاکستان کے سینیٹر نے کیونکہ آرمی چیف کی تنقید کر دی، اس کو انہوں نے ننگا کر کے ٹارچر کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی۔ یہ ساری دنیا میں خبر گئی، سارے دنیا کے اخباروں میں چھپی۔ کس کی بے عزتی ہوئی؟ پاکستان کی، پاکستان کی جمہوریت کی، پاکستانی فوج کی۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ان کی تنقید اس طرح کریں کہ یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں، کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یہ ان حرکتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے؟ آپ منہ بند کر رہے ہیں لوگوں کے۔ انہوں نے ایک دو اور بھی بڑی سخت الزامات لگائے کہ جی ایک طرف تو آپ میر جعفر، میر صادق یہ باتیں کر رہے تھے، اور ایک طرف آپ ان کو انڈیفینٹ ایکسٹینشن، غیر معینہ مدت تک توسیع کی آفر بھی کر رہے تھے۔ دیکھیں عامر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اپنا منہ کھولنا شروع کروں، جو یہ ہوا ہے، جب اتنی وہ باتیں کریں تو جواب تو دینا پڑتا ہے۔ میں جواب تو دیتا ہوں، لیکن میں اگر بولنا شروع ہوں تو نقصان تو ملک کو ہی ہوگا میرے۔ اس لیے میں نے بڑی کیئرفل رہ کے ایک دائرے کے بیچ میں بولتا ہوں، اس کے نیچے رکھتا ہوں، اشاروں سے بھی بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ایکس کہہ دیتا ہوں، وائی کہہ دیتا ہوں، اور یہ اب جو ڈرٹی ہیری ہے یہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں، میرا ادارہ بچا رہا ہے فوج کا، میں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب مجھے انہوں نے، میں آپ سنا جی بند کمروں میں جا کے جی میں یہ کہتا تھا، پوری بات اگر بتا دیں کہ بند کمروں میں اور بھی باتیں کیا ہوتی تھیں، میں کیوں کہہ رہا تھا۔ میری ساری کوشش یہ تھی کہ یہ جب سازش ہو گئی، مجھے پتا تھا سازش ہو رہی ہے، ہمیں پتا تھا سارا یہ بیرونی کا تو خیر بعد میں ہمیں پتہ چلا، لیکن جب امریکن ایمبیسی مل رہی تھی، ہمارے جو بعد میں لوٹے بنے ان کو انوائٹ کر رہی تھی، اپوزیشن سے بار بار ملتی جا رہی تھی، ہمیں اندازہ تو ساری مجھے آئی بی سے خبریں تو آ رہی تھیں، اور پھر یہ نو کانفیڈنس کی جب بات ہو رہی تھی
پھر ہمیں خبریں آ رہی تھی نواز شریف کو سارے لوگ جا کے مل رہے ہیں اور وہاں سے، تو یہ پوری سازش کا تو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میں نے بڑا پبلکلی میں نے بار بار کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ڈائریکٹ نقصان ہوگا اور کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ یہ ٹیل سپن میں چلے جائے گا، ورڈ یوز کیا ٹیل سپن میں، یہ آپ نہیں سنبھال سکیں گے، کیونکہ جو معیشت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آپ نے انسٹیبل کر دیا تو ہمارا جو یہ انٹرنیشنل سپر سائیکل چل رہا ہے کموڈٹی کا، جو تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، جو ہم بڑا مشکل سے بیلنس کر رہے ہیں، یہ اگر بکھر گیا کوئی سنبھالے گا نہیں۔ میں نے وارن کیا اور میں نے کہا میں یہ سن یہ رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے، میں نے کہا اگر آپ یہ آپ کو آفر کریں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہ کرنا اس وقت، اس گورنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا یہ نہیں سنبھلے گا پاکستان۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا، وہ جو ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ساری ہماری اکانومی نیچے ہے، آج پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے 5 مہینے پہلے جب کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا اور ہماری اکنامکس انسیکیورٹی کی وجہ سے نیشنل انسیکیورٹی ہوگی، ہمیں اینڈ میں ہمیں سودا نہ وہ کرنا پڑ جائے جس ملک نہتا ہو جائے، یہ میں نے ساری چیزیں کہیں۔ یہ کہنا کہ بند کمروں میں کوئی ڈیلز، میں نے ڈیل کیا کرنی تھی عامر، مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا کہ نہ، اور وہ ہوا نہیں، روکا انہوں نے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ حصہ تھے اس سازش کا، وہ تو اگر انکوائری ہو تو پتہ چلے گا، لیکن روک تو سکتے تھے، نہیں روکا، ملک کے حالات دیکھ لیں۔ دوسری بات جو انہوں نے وہ بھی بات کی نا کہ جی ڈاکٹر، میں کہیں ڈکی میں کہیں ملنے نہیں گیا تھا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس ڈاکٹر عارف الوی کے، وہ بیچ میں تھے، اور میٹنگ کے اندر ایک چیز کہی گئی تھی جو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا، I'm sure آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں انہوں نے آپ کو بھی ارشد شریف کے قتل میں شریک جرم کر دیا ہے کہ بیٹمنٹ میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نامزد کریں گے۔ ہمارا تو یہ تاثر تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس کے ملزموں کو پکڑوانے میں، انہوں نے آپ کو ہی ملزم بنا دیا کہ جی آپ اس سازش کا حصہ تھے۔ دیکھیں یہ ملک کی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بدقسمتی دیکھیں، رانا ثناء اللہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کیے ہوں اس نے، سارا فیصلہ آباد جانتا ہے کہ ہر جرم میں یہ شریک ہے۔ شہباز شریف اور بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی، انڈر ٹرائل تھے 16 ارب روپے کے FIA کے کیس، اور 8 ارب روپیہ وہ TT کا جو کیس تھا نیب کے اندر، 24 ارب روپے کے کیسز، اس کو سزا ہونے لگی تھی، وہ پرائم منسٹر بن گیا، اور پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی 4 گواہ تب مر چکے ہیں، اور ایک وہ جو انویسٹیگیٹر FI کا تھا وہ مر چکا ہے۔ کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ساروں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوگا، اور یہ جناب وہ وہاں سے بری ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف دیکھیں، اسحاق ڈار ریٹن ایفیڈیوٹ دے کے جاتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، ریٹن ابھی بھی اویلیبل ہے اس کا ایفیڈیوٹ، جس نے باقاعدہ اس نے بتایا کدھر بھیجتا تھا پیسے، قاضی فیملی لنڈن تھی، BBC کی ڈاکیومنٹری بنی اس کے اوپر، وہ آج فائنانس منسٹر بنا ہوا ہے۔ یہ جو اوپر لوگ آ کے بیٹھ جائیں، آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پبلک میں یہ جا نہیں سکتے، الیکشن لڑتے ہیں یہ ہار جاتے ہیں۔ اب جناب عمران خان کے اوپر ایک کیس سے نکلتا تو دوسرا کیس بنا دو، تیسرا کیس بنا دو، یہ کرو، اور یہ کیا کریں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس وقت ارشد شریف، ہمارے پاس وہ شیرین کے پاس میسج ہے ارشد شریف کی کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میرے اوپر اسیسنز بھیج دیے میرے اوپر، جب وہ باہر، اس کے پاس اس کی پورا ٹیکسٹ ہے۔ اس کی والدہ سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو وہ بتا دیں گی کہ اس کو خطرہ کدھر سے تھا، کیا عمران خان سے خطرہ تھا اس کو؟ مجھے اس نے کہا، میں نے اس کو ایڈوائز کی کہ اس وقت تم ملک سے باہر چلے جاؤ، وہ دلیر اتنا تھا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ بول ہی نہیں سکتا۔ اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بلا کے تفتیش کا حصہ بنائیں گے، کہ اس کو ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں تھا
اور اس کو یہاں سے دوڑانے کے پیچھے وہ آپ کو بھی شریک جرم کر دیا ہے. ساتھ میں ہمارے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ہمارا بھائی تھا, کولیگ تھا, ہم بہت غمزدہ ہیں, اس کے جنازے سے میں سیدھا ادھر آ رہا ہوں. مگر یہ ایک سیاسی سا بن گیا ہے اور اس کے اندر اس کیس کی تفتیش کی بجائے روز ہر پارٹی اپنے اینگل سے اس کو جو ہے نا ٹوسٹ دے رہی ہے. تو اس کی تفتیش تو ہمیں ہوتی نہیں نظر آ رہی کہ یہ بالکل ایک سیاسی چیز بن گئی ہے. دیکھو عامر, سب کو پتہ ہے کیا ہوا, سب کو پتہ ہے کہ عامر ارشد شریف کا منہ کیوں بند کرانے کی کوشش ہو رہی تھی. اس کے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کس کو خطرہ تھا اس کے ارشد شریف سے. اس کے پروگرامز دیکھ لیں, اس کی ٹویٹس دیکھ لیں. یعنی یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. کیوں آج اس طرح کا اس کو جنازے پہ پبلک نکلی ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی پاکستان, شاید ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تھا. یہ کون کو پبلک کو نکال کے لے کے گیا؟ لوگ جانتے تھے ارشد شریف کو, لوگ اس کی سچائی کو جانتے تھے. اتنا زیادہ صدمہ میں نے لوگوں کے اندر, جب سے میں پھرا ہوں لوگوں کے اندر, میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا. خواتین گھر میں اس وقت وہ افسردہ ہیں کہ اس سے جو ظلم, اور سب کو پتہ ہے کیوں ہوا ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, بولتے نہیں ہیں. لوگوں گھبراتے ہیں کہ جی یہاں اتنا یہ جو ڈرٹی ہیری نے یا خوف پھیلایا ہوا ہے کہ سارے ڈرتے ہیں جی میں کچھ بولوں گا تو کچھ ہو جائے گا. ارشد شریف کی بات کبھی چھپی نہیں رہے گی. ہائی کورٹ کو اس نے جا کے خط دیا, وہ ڈاکٹر الوی کو, پریزیڈنٹ کو اس نے بھیجا کہ میری جان خطرے میں. تو کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ یہ رانا ثناءاللہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ جب اس ملک کے انٹیریئر منسٹر بن جائیں, میں اس لیے کل انشاءاللہ نکلوں گا. میں کہہ رہا اپنی قوم کو چاہتا ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں اگر یہ ڈاکو پر بیٹھے رہے. جب چور ایک ملک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں, جرائم پیشہ لوگ, 60% کیبنٹ بیل پہ ہو, ضمانت پہ ہو, کرپشن کے کیسز پہ ہو, اور آپ سمجھتے کہ ملک بچ جائے گا. یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے لگایا کہ ارشد شریف کو آپ نے سائفر کی کاپی دکھائی تھی. وہ کافی ساری اس طرح, اب ہمارا دوست ایک اتنا قریبی ایک تو قتل ہو گیا, اب اس کو کنٹروورسیز کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی صحافیوں کے لیے کچھ زیادتیاں آپ کے دور میں بھی ہوئیں, مگر اتنا کام کرنا یہ جو مشکل ہو گیا ہے کہ ایک نیکسٹ لیول آ گیا ہے. پہلے دمکایا جاتا تھا, اغوا کیا جاتا تھا, پچھلی حکومت میں بھی ہوتا رہا, کافی سارا آپ کی حکومت میں بھی ہوتا رہا. ویسے آپ نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی, میں خود نہیں کرتا تھا, مگر کیا کریں, ہم نوکری کیسے کریں؟ میں پہلے تو میں یہ کہوں کہ سائفر, ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائفر کو میں نے پہلے کیبنٹ میں رکھا, کیبنٹ کے اندر اس کے منٹس تھے. پہلے تو یہ جھوٹ بولتے رہے کہ سائفر نہیں ہے, اور میں نے یہ بھی سنا انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی سائفر کوئی مشکل چیز نہیں تھی اور پتہ نہیں کوئی کامرہ میں میٹنگ ہوئی تھی. خدا کے واسطے لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں. کامرہ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے سائفر میں نے کیبنٹ میں رکھا, میں نے اس کو جا کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر رکھا. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ادھر فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کے اوپر امریکہ سے مذمت کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, ڈیمارش کریں گے کہ آپ نے کی. جو ایمبیسڈر کہہ رہا ہے اسد مجید نے, یعنی سائفر تو نہ تھا, جو اس کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو کے ساتھ, اس پہ وہ اب خوددار ہمارا ایمبیسڈر کو دیکھیں, اسے کہا آپ کو امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا کہ ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. اور ان کو شرم نہیں آ رہی کیونکہ یہ ایسے تو ہوتا رہتا ہے, اور یہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ چلے چھوڑے عمران خان. کسی بھی پرائم منسٹر کے ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ, نو کانفیڈنس موشن, اور اگلے دن وہ ہو جاتا ہے. یہ آج کی میں صرف, اور یہ بھی آپ کی جو بات تھی, دیکھیں عامر, ہمارے دور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ, میں نے کبھی کسی صحافی, جتنی مرضی انہوں نے میرے اوپر تنقید کیا ہے, میں نے کبھی کسی پہ ایکشن نہیں ہے. صرف میں نے کیس کیا تھا نجم سیٹھی پہ, اور کیس کیا تھا کہ جب اس نے میرے ایک ذاتی اوپر میرے اٹیک کیا تھا, اس نے کہا تھا میں نے کوئی بے ضابطیاں کی ہیں اپنے بنی گالا میں, ان دو کے اوپر میں عدالت میں گیا تھا, اور مجھے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں ملا, وہ عدالت میں کیس رہ گیا. ویسے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, میں خود سال بے روزگار رہا ہوں,
اور یہ فواد چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہ ہیں کہ کس کو پریشر کر کے، اب وہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نہیں کرواتا تھا، کوئی اور کرواتے تھے. میرا یہ ضرور خیال ہے کہ فیوچر میں اگر ماضی میں نہیں ہوا کہ گورنمنٹ اون کریں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ میں پرائم منسٹر تھا اور یہ کام کوئی اور کرتا تھا، یہ آپ اون کریں یا نہ کریں. عامر دیکھیں پلیز، میں پھر سے اب کلیریفائی کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہے، نہ مجھے فکر ہے میں نے کبھی کوئی کرپشن چھپانی ہے، نہ میں کوئی قانون توڑنا ہے یا میں نے کوئی غلط کام کروانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ رول آف لا اسٹیبلش کرو. مجھے جب عدالت نے بلایا، سپریم کورٹ نے، میں آدھے گھنٹے نوٹس میں جا کے ان کے سامنے پیش ہو گیا. میں اپنے آپ کو قانون کے نیچے سمجھتا ہوں. ہماری غلط ٹریڈیشنز بن چکی ہیں اور یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہماری جو ایجنسیز تھیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی ایشوز تھے، ان کا رول بڑھ گیا. وہ اٹھا لیتے تھے لوگوں کو کہ یہ تنقید کے اوپر اور فوج کو یا سیکیورٹی کے اوپر. اور جو 2-3 دفعہ ہوا ہے، میرے نہیں خیال میں، جو میری نظر میں تھے، ایک عامر متین کا کیس تھا، ایک اسد طور کا پتہ چلا کیس ہی کچھ اور تھا، وہ کوئی اور چیز تھی، یعنی وہ ایجنسیز کا متی اللہ کو اغوا کیا متی اللہ کا تھا اور ایک اور شاید ابصار عالم کو گولی لگی. لیکن وہ ہمیں جہاں تک پتہ ہے کہ ہمارا کوئی وہ نہ گورنمنٹ کا کچھ تھا، مجھے یہ متی اللہ کا ایجنسیز کا تھا، لیکن اور مجھے نہیں پتا. لیکن میں آپ کو سر دیکھیں، یہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا، جس کے لیے میں سب جدوجہد کر رہا ہوں 26 سال سے، مینز کہ کوئی ادارہ قانون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں، ہمارے مافیاز ہیں جو قانون سے اوپر ہیں، رولنگ ایلیٹ ہے قانون سے اوپر ہے، جو پولیٹیشنز ہیں وہ NRO مانگتے ہیں قانون کے نیچے آنے. یہ ہمارا، اگر مجھے کہنا کہ ایک پرابلم پاکستان کا وہ یہ ہے. اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کسی کو، اور میں اور زیادہ ڈٹرمنڈ ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھی اپنے جو سختی ہمارے ساتھ، آپ میرے 3.5 سال لے لیں، جو 6 مہینے میں ہوا ہے، جو میں نے پاکستان میں سختی دیکھی ہے، میں نے ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی. مشرف کے دور میں جیل میں گیا تھا، مشرف کا دور لبرل تھا، جو یہ 5-6 مہینے ہوئے ہمارے سے. آج ISI چیف کی اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگتا ہے سیاست میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ظاہر ہے آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کل سے، اور وہاں سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے، آرمی چیف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، مگر ساتھ میں یہ جملہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہم نظام درم برم نہیں کرنے دیں گے، کسی کو ملک روکنے نہیں دیں گے. تو وہ کیا، ان جملوں سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں؟ کوئی ہمیں ڈرنا چاہیے؟ کوئی آپ وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ میں کاش کے نظام دھرم برم نہیں ہونے دیں گے، 6 مہینے پہلے یہ کر دیتے. نہ دھرم برم ہونے دیتے، آج بڑا غرق نہ ہوتا ملک کا جو آج قوم گزر رہی ہے. لیکن دیکھیں، نظام تو تب دھرم برم ہوگا اگر ہم سری لنکا والا سچویشن کریٹ کر دیں. میں عامر آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی، جس طرح 6 مہینے میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، جس طرح ہر چیز کے اندر، کوئی مجھے جو بجلی بل، جو ہر چیز لے لیں، جو تنخواہ دار طبقہ پس گیا، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسان سڑکوں پہ، یہ سری لنکا کی طرف جائے پاکستان، اور وہ پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ان کو شکر کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ سارا جو پروٹیسٹ ہے اس کو پرعزم رکھتی ہے. ہم آئین کے جلسہ کرتے ہیں، کبھی اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے جو 6 مہینے میں. ہم جلسے کرتے ہیں، پرامن طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں، اپنی آواز بتاتے ہیں، پرابلمز بتاتے ہیں. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی جب کر رہی ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کرش کر دیں، جو یہ انہوں نے کوشش کی ہے 6 مہینے، جتنے میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں، مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی، ہر چیز ڈھونڈ رہے ہیں. یہ الیکشن کمشنر اپنا چن کے وہ پوری طرح مدد کر رہے ہیں ان کی کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہ ہو، پاکستان کیوس کی طرف جائے گا، اور کوئی فوج نہیں کنٹرول کر سکتی ملک جب وہ کیوس کی طرف چلا جائے، کیونکہ 22 کروڑ کا پاکستان ہے. میں لانگ مارچ پہ آپ کی واپس آنا چاہوں گا
کہ ایک اپنے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی ساری سیاست کا محور یہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میک اور بریک ہے، آپ کے لیے نہیں، اور بھی بڑے پاکستان کے لیے بھی، جو ہے ہر ایک کی نظریں اس کے اوپر ہیں. پہلے ہمارا تاثر تھا کہ یہ آپ نومبر میں کریں گے، یہ ایک دم سے پھر بڑے شارٹ نوٹس پہ 28 تاریخ کو کل سے آپ نے کر دی. تو اس کے پیچھے کوئی خاص اصرار تھا، کوئی منطق تھی، کیا تھا؟ نہیں، اصل میں ہر چیز ٹیپ ہوتی ہے، ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے، ہماری میٹنگز کی ساری خبریں نکل جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ اس باری کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ ٹائمنگ، نہ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے بتایا کیونکہ ہر ہماری خبر پہنچ جاتی ہے، ہر چیز ٹیلی فون، کوئی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے، وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہ دور بھی کھڑی، وہ ساری چیزیں آپ کی سن رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں ویسے آپ کو صحیح بتاؤں، 50 سال میں پبلک میں رہا ہوں، کوئی کسی اتنی دیر کوئی آدمی، آپ یاد ہے آپ چھوٹے سے ہوتے تھے جب شروع میں میری آپ سے انٹریکشن ہوا، تو شکر ہے آپ نے یہ کہا ہے. جو ہے کافی لوگ مجھے آپ سے بھی عمر زیادہ، میں عمر میں آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، میرے بال زیادہ سفید ہیں. مجھے یاد ہے آپ کی شروع میں آپ کی فنڈ ریزنگ جب ہوئی تھی، میں ان دنوں بڑا انوالو تھا. 40 سال کب سے. تو میں نے ملک کو ایوالو ہوتے دیکھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک کے اندر جو آدمی پبلک آئی میں تھا، ایک پبلک، ایک سپورٹ سٹار تھا، ایک پھر میری قوم نے مدد کی ہاسپٹل بنانے میں، پھر میں پولیٹکس میں پتہ نہیں اب 26 سال ہو گئے. مجھے کبھی جو پچھلے 6 مہینے میں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے میں کوئی قوم کا مجرم ہوں، جیسے میں کوئی قوم کا غدار ہوں، جیسے میں قوم کا کوئی دشمن ہوں. یعنی میں نے کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں کی کہ میرے نوکروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں میرے خلاف سپائی کرنے کے لیے. میں 2 نوکروں کو پیسے دیے جا رہے تھے، ڈیوائس پہ رکھنا تھا میرے گھر میں سننے کے لیے، ٹیلی فون میرے سیکیور لائن، اور جب میں پرائم منسٹر تھا شروع ہو چکا تھا، سیکیور لائن پرائم منسٹر کی اس کے ٹیپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی یہ کبھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ چلے میں مانتا ہوں کہ میں اگر پیسہ چوری کر کے لنڈن میں بڑے بڑی پراپرٹیز اور اربوں ڈالر باہر ہوتا تو چلے سب واقعی غداری ہے ملک سے کہ ملک کا پیسے چوری کر کے باہر. میں نے ساری باہر کمائی کر کے سب کچھ بیچ کے پاکستان لے کے آؤں، میرا کوئی باہر کچھ نہیں ہے. لیکن اس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا تو ہمیں سارا وقت اب شک رہتا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے کتنے لوگوں کو اور یہ اپروچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈرٹی ہیری نے گیم کھیلی ہے کل اس کو چینج کیا ہے، پتہ نہیں کس طرح اوروں کو یہ، تو ہم بات کرتے ہوئے اب گھبراتے ہیں کیونکہ ہر چیز پہنچ جاتی ہے ادھر. تو اس لیے میں نے یہ بڑا خفیہ رکھا تھا ڈیٹ. آپ نے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ ہم آپ کے رابطے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ رکھے جاتے ہیں اور چلتا رہتا ہے. تو ابھی بھی ایسے کوئی رابطے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ اور وہ کیونکہ آپ نے بڑی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر بات چیت نہیں ہوگی، مگر یہ جو ابھی ایک سچویشن آ گئی ہے کہ آپ دھرنا نکالنے، آپ اپنا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے اس طرح کی جو جملے آ رہے ہیں کہ جی لاشیں گر جائیں گی، ایک فساد ہو سکتا ہے، تو بات چیت کوئی گنجائش سمجھتے ہیں ابھی بھی بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں عامر، پہلے تو بات چیت کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے. میں ان کو بائی دی وے یہ جو بیٹھے ہوئے نا شہباز شریف اور یہ سارے رانا ثناء اللہ، میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، میں ان کو جرائم پیشہ لوگ سمجھتا ہوں. میں ان کی تاریخ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ شروع کب ہوئے تھے سارے پولیٹکس میں. نہیں میری مراد میں پہلے کمپلیٹ، میں صرف کہہ یہ رہا ہوں کہ ان سے تو صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہیں. یہ مجھے پورا پتہ ہے، میں نے بڑی انتظار کی، کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ کو ایز این امپائر بیچ میں ڈالا کہ آپ سمجھ جائیں، کیونکہ میں نے کہا میں ان کو قبول نہیں کروں گا. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں. دیکھیں اگر میں قبول کر جاتا ہوں، میں صرف اپنی قوم کے لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 20-25 کروڑ روپیہ ریٹ لگا دی ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے. ہمیں پتہ چل گیا تھا، ہمارے بڑا لوگوں نے کہا ہمارے پاس آئے کہ ہم بھی ریٹ لگا دیں، ہم ان کے لوگ خریدنے شروع ہو جائیں. یاد نہیں وہ جو ہوا تھا چھانگا مانگا میں، ادھر وہ خرید رہے ادھر. اب پیسہ تو ہم نے گورنمنٹ کا لگانا تھا،
کس کے پاس ہے پیسہ 20-25 کروڑ پر خریدنے کا؟ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کی، بلکہ سوچا بھی کہ پیسے اکٹھے کریں، 2-3 لوگوں سے بات بھی ہوئی کہ ہم باہر سے، اور پھر کبھی بھی گورنمنٹ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہارتی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ وسائل ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کر سکتے، اس لیے گورنمنٹ نہیں ہارتی۔ ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے یہ نیلام گھر شروع کر دیا، جو اس نے کہا تھا آکشن، الیکشن نہیں آکشن، اگر ہم آکشن میں پڑ گئے تو ہمارا سارا جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ تباہ ہوتی ہے، تو ہم نے نہیں کیا۔ لیکن جب وہ گورنمنٹ، اگر وہ گر گئی ہے گورنمنٹ، تو اگر آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ پہلے تو باہر سے آتا ہے، پھر ان کو آپ پیسے دے کے لوگوں کو گرا دیتے ہیں، تو آپ نے اس کا مطلب ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ آگے سے ہمیشہ میں نے صرف پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ان کی گورنمنٹ کر، اب ان کی 2 تو سیٹوں کی اکثریت ہے، کیا میں پیسے اکٹھے کر کے، ہمارے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے، ہم کیا پیسے اکٹھے کر کے نہیں ان کے 10-15 لوگ خرید سکتے؟ بڑے آرام سے خرید سکتے ہیں، تو ان کی بھی گورنمنٹ گر سکتی ہے؟ نہیں، ان کی نہیں گر سکتی، وہ اس وجہ سے کہ آپ کیونکہ اسمبلیوں سے ریزائن کر چکے ہوئے ہیں، تو اسی لیے وہ جو کولیشن پارٹنرز کی بلیک میلنگ بھی ختم ہو گئی ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی نو کانفیڈنس موشن دینے کے لیے 1/4 آف دی اسمبلی کا سائز چاہیے۔ جب آپ نکل آئے ہیں وہاں سے، تو کوئی وہ جو طریقہ اسمبلی کے اندر سے ان کو ہٹانے کا، وہ میرے خیال میں تو ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو صرف آپ کو تب کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے گورنمنٹ گرائی، انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، تو ہم گرا دیتے، ہم نہ جاتے اسمبلی سے، ہم بھی آکشن میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پہ اس کا مطلب بھیڑ بکری کی طرح آکشن ہی رہ گئی تھی نا، جمہوریت تو ختم ہوگی۔ دیکھیں، میں پوائنٹ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جس نے پیسے اکٹھے کیے، راہل گاندھی نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ اس نے کہا ہمیں اتنی بڑی ہندوستان کو فوج رکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں پاکستان کے لیے، ہمیں تو تھوڑے پیسے جمع کرو، ان کی گورنمنٹ گرا دو۔ اور یہ ہو سکتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اس ٹریڈیشن کو اجازت دے دیتے ہیں، تو مطلب یہ کوئی کتنا مشکل ہے کسی ہمارے دشمن سے پیسے لے کے، کیا 50 ارب 100 ارب روپیہ، 100 ارب روپیہ تو آج یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس ہے، تو آپ تو گورنمنٹ کرا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، یہ ملک کی تباہی ہے۔ میں اس کے لیے بیسکلی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے، یہ پیسے اور یہ مافیاز نہ فیصلہ کریں یا بیرون ملک کون پاکستان کی قیادت کرے گا۔ میرا صرف پوائنٹ الیکشن کا یہ ہے، جتنی دیر یہ چلتے جا رہے ہیں یہ اور نیچے جا رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا، ہم بیٹھے رہے، الیکشن آ جائے گا 1 سال کے بعد، انہوں نے کیا یہ ریوائیو تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکانومی یہ سنبھال ہی نہیں سکتے آپ۔ نہیں، اگر یہ آپ کا آرگومنٹ مان لیا جائے کہ یہ روز نیچے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، پہلی بات۔ دوسرا، یہ جو استعفے والا فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ریٹروسپیکٹ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑا سا جذباتی فیصلہ ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ ان کو ایک آپ نے اوپن فیلڈ دے دی، اس کے بعد وہاں پہ وہ راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب، وہ آپس میں مل کے الیکشن کمیشنر بھی، ابھی تو وہ تو خیر آپ کے دور میں لگا تھا، وہ تمام کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر نیب کا چیئرمین لگ رہا ہے، اور آگے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے، لیٹ سے وہ مریم بی بی کو وہ پرپوز کر دیتے ہیں کہ جناب وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنیں گی، تو قانونی آئینی تو آپ اس کو طور پہ نہیں روک سکتے۔ دیکھیں، آئین کدھر گیا جب آکشن ہو گئی؟ مجھے بتائیں، میں برطانیہ کی ویسٹ منسٹر ماڈل ڈیموکریسی کو بڑا اندر سے دیکھا ہوا، کوئی تصور کر سکتا ہے وہاں؟ آج تک کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کے آپ لوٹا کروا دیں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جمہوریت ہے نا، پلیز عامر، دیکھیں میرا کام ہے قوم کو ایجوکیٹ کرنا۔ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے اخلاقیات کے اوپر، مورل اتھارٹی کے اوپر ایک جمہوریت چلتی ہے۔ بندوقیں تو فوجیوں کے پاس ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو صرف اخلاق کی قوت ہوتی ہے، جو کہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ پڑھ جائیں، ہم جو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکلنا نہیں چاہیے تھا اسمبلی میں، مجھے قبول کر دینا چاہیے تھا یہ جو آکشن ہوئی ہے، تو اگر میں نے وہ قبول کرنی تھی تو میں آکشن میں ہی حصہ لے لیتا۔ نہیں، قبول نہ کرتے، بیٹھے رہتے، وہاں پہ ٹف ٹائم دیتے ان کو، ضروری تو نہیں کہ حکومت میں ہی ہو تو اسمبلی میں بیٹھا جائے۔ نہیں عامر، دیکھیں نا، اٹ مینس کہ آپ اس ساری سازش اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں مینز آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی
ہم اس لیے لانگ مارچ نہ کریں کیونکہ اگر ہم انتظار کر سکیں. دیکھیں لانگ مارچ کا مقصد کچھ اور ہے, یہ پاکستان کے لیے ہے. میں آپ کو اپنا خدشہ بتاتا ہوں. انہوں نے, میں نے جب 5 مہینے پہلے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دو. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان سے گورنمنٹ نہیں سنبھالی جائے گی. آتے ساتھ ہی اکانومی نیچے جانی شروع ہو گئی, روپیہ گرنا شروع ہو گیا, ٹینک کرنا شروع, آپ کے سامنے ہے. کبھی ایک سٹیٹمنٹ دے, کبھی مفتاح اسماعیل کچھ اور کہے, کبھی کچھ کہے. ورلڈ آپ جی IMF ہو رہا, یہ ہو رہا ہے, سارا ملک نیچے جانا شروع ایک دم ہو گیا. میں نے تب پریڈکشن کی, میں نے کہا دیکھیں یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو ڈیفالٹ کی طرف, اور اگر ڈیفالٹ کر گیا ملک, جو آج شہباز شریف خود کہہ رہا ہے امریکہ میں جا کے کہ ہمارے پاس ہم قرضے واپس نہیں کر سکتے, اب کہہ رہے ہیں خود ہی, ساری کریڈٹ ریٹنگز کے اندر پاکستان کریش کر گیا, بانڈز ہمارے کریش کر گئے. تو اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے دینے کے لیے, جب ملک کا دیوالیہ نکل گیا تو ہم کیا بیچیں گے؟ ایک ہی چیز رہ گئی نا. اب جب میرا اب آپ سے کویسچن ہے کہ یہ اگر رہ گئے اگلے 1 سال تک, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ ملک ادھر تک پہنچا دیں گے, کوئی بھی نہیں اس کو نکال سکے گا, یہ ادھر تک پہنچ جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ملک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی صرف سیلویشن فری اینڈ فیئر الیکشن میں, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ میری آج آپ بات کر رہا ہوں کہ 6 مہینے پہلے پاکستان تھا, آپ کدھر ہے, اور 6 مہینے کے بعد کدھر ہوگا. یہ مزید اور نیچے جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی آنسرز نہیں. دیکھیں نا, ویلتھ کریشن ہوگی تو اب قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے, یا تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, یا تو کسان پسا ہوا ہے. تو جب ویلتھ ہی نہیں کریٹ ہوگی, ہم نے قرضے کیسے واپس کر دیں؟ پر اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مارچ اپریل تو چھوڑیں, ہم اگلی نومبر تک الیکشن کے لیے وہ بالکل نہیں مان رہے, اور جو ان کو مجبور کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں نظر آتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو بالکل نہیں لگتا کہ وہ ان کو مجبور کریں گے. آپ اب کل لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہوئی ہے, جو بھی لانگ مارچز ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہیں. دکھاوا ضرور ہوتا تھا مارچز کا, مگر وہ ان کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ آپ ایک کیسے تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں؟ اگر اس کے ذریعے آپ ان کو مجبور کر دیں الیکشن کے لیے, تو وہ مجھے اپنی اسٹریٹجی سمجھائیں کہ واٹ ول یو ڈو, کیا ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی تھی, 2 فضل الرحمان نے کی تھی, ایک وہ بلاول نے کی تھی, 3 اور ایک 3 کوارٹرز لانگ مارچ مریم نے کی تھی, وہ گجر خان میں جا کے فضل آؤٹ ہو گئی تھی. تو ہم نے تو کسی کو نہیں روکا, نہ ہم کوئی پینک کیا, نہ ہم نے کوئی کنٹینر رکھے. ابھی اسلام آباد بھر گئے, تو کیونکہ جمہوری رائٹ ہے ان کا. تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک لانگ مارچ کا سکسیس نہیں ہوا تو کیا آپ کا سکسیس ہوگا؟ آپ بیسکلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ ایسے ہے کہ جو پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھا تھا ایڈمنڈ ہلری, وہ سارے فیل ہو گئے تھے پہلے, تو کیونکہ وہ نہ چڑھتا. تو مجھے تو یہ کہنا ہے آگے منڈیوں کہ میں ساری زندگی مجھے کہتے تھے یہ بھی نہیں ہو سکتا, ہاسپٹل نہیں بن سکتا, یہ میری 2 پارٹی سسٹم بھی نہیں ٹوٹ سکتا. میں بلیو کرتا ہوں, اور عامر یہ میرا 26 سال کا ایکسپیرنس ہے, جو آج پاکستانی قوم جدھر آج کھڑی ہے, جو اس میں آج شعور ہے, جو میں نے آج ارشد شریف کی جنازے پہ پبلک نکلتے دیکھا, میں وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں, باقی اس سے بڑا میں نے جنازہ اسلام آباد میں پبلک کو نکلتے دیکھا ہے. یہ کون لوگ نکلے ہیں؟ یہ ایک جاگی ہوئی قوم نکلی ہے. شعور آ گیا پاکستان میں, سوشل میڈیا سے شعور آ گیا. 6 مہینے اتنی گرمی میں, یعنی سب سے گرم ٹائم پہ میں نے جلسے کیے. میں نے کبھی ایسے پبلک کو نہیں نکلتے دیکھا, میں نے کبھی عورتوں کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. مجھے تو رحیم یار خان یاد ہے, یعنی دیکھیں وہ کنزرویٹو علاقے, اتنی گرمی تھی وہاں کہ میں اوپر کھڑا ہوا تھا اور میرا سارا کپڑے بھیگ گئے تھے. میں سارے آگے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کبھی اتنی عورتیں نہیں نکلتے دیکھی. یہ پاکستان بدل چکا ہے. یہ لانگ مارچ ساری پاکستان کی مارچز سے فرق ہوگی. آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو اے اسٹریٹجی, کیونکہ وہ تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 28 تاریخ کا آپ نے کسی کو نہیں بتایا ہوا, تو مجھے ٹی وی کے اوپر تو نہیں بتایا کہ آپ کے کیا اسٹریٹجی ہے, مگر کچھ نہ کچھ تو شیئر کیا جا سکتا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے جی کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں, اور وہ تو پلان ہے نا, اسٹریٹجی, the secret behind the whole plan. پہلے تو جو پلان تو ہے کہ ہم انشاءاللہ جمعرات کی رات کو پہنچیں گے پنڈی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک سمندر آئے گا عوام کا چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف.
कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, पुरअमन होगा, फैमिलीज़ होंगी, लोग होंगे, पाकिस्तान की कौम होगी, एक जागी हुई कौम होगी, एक अपने राइट्स मांगेगी, अपने हक मांगेगी कि हम कौन पाकिस्तान की क़यादत करता है, ये फ़ैसला सिर्फ पाकिस्तान की आवाम करती है। कोई इम्पोर्टेड हुकूमत बाहर से साजिश के तहत चोरों के ऊपर बैठा के जो आके अपने सारे केसेस माफ़ करवाएं, वो नहीं कर सकते हमारे ऊपर। बहरहाल इस वक्त सारा मुल्क परेशान तो है, क्योंकि एक टकराव होने जा रहा है, और हम इस्लामाबाद वाले, हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पे जब कंटेनर लग जाएंगे और ज़ाहिर है दूसरी तरफ आप होंगे और ये पूरा शहर और पाकिस्तान बंद हो जाएगा, तो हमें क्या डरने की ज़रूरत है? क्या करें, हम क्या करें? कोई सोल्यूशन, कोई एनीथिंग, एनी होप? आमिर, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कौम जो अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती है, वो ज़िंदा कौम होती है। कौमें जो नाइंसाफ़ी के सामने सर झुका जाती है, वो मर जाती है। चल भी रही होती है लेकिन मरी हुई कौमें होती हैं। अल्लाह ने जहाद, और जहाद का मतलब होता है नाइंसाफ़ी के सामने खड़े हो। सिर्फ सिंपल चीज़ है। सारे अल्लाह के पैगंबर इंसाफ के लिए आए थे, सब ने इंसाफ की बात की थी, सब जालिम के सामने खड़े हुए थे, चाहे वो हज़रत मूसा थे फ़िरौन के सामने, नमरूद के सामने हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा रोमन इम्पीरियलिज़म के सामने, यहूदी एलीट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के जो कुफार थे, जिन्होंने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं करने दी और निकाह जो छोड़ा गया, सब जालिम के सामने खड़े हुए थे। हम, अल्लाह का हुक्म है हमें कि हम जब देख रहे हैं इस मुल्क में नाइंसाफ़ी, चोर ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और अगर हम इनको एक्सेप्ट कर जाते हैं, जो मैं कभी भी नहीं करूँगा, इसका मतलब कि हमारी कौम को हमने ख़त्म कर दिया, मार दिया। आप जब बरतानिया, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, इराक वॉर हुई, बरतानिया को फ़ायदा था, ऑयल कंपनीज़ को फ़ायदा था इराक वॉर से। 20 लाख लोग निकले उसके ख़िलाफ़ कि जी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज़िंदा कौम थी। मैं चाहता हूँ मेरी कौम इसमें वो निकले बताने के लिए कि हम इनको नहीं कबूल करते, इन चोरों को जो आए अपने केसेस माफ़ करवाने, और इतनी बेशर्मी से केसेस माफ़ करवा रहे हैं। शर्म भी नहीं इनको आती कि सारे ने कानून बनाए हैं, असेंबली में बैठ के एक एक के केस माफ़ हो रहे हैं। कभी मरियम छुट रही है, कभी नवाज अब छुट जाएगा, वो शहबाज ने 4 लोग गवाह कत्ल हो गए हैं, मर गए हैं, यानी जैसे भी मारे हैं, सारे अजरदारी बच गया, ये सारे पाक हो जाएंगे। और हम यहाँ भेड़ बकरियों की तमाशा देखें। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। इसका और मतलब है, अगर इंसान जानवरों की तरह रहना चाहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह, अल्लाह ऐसे ही रखेगा। इंसान को तो उसने हुक्म दिया है कि अपने हुकूक के लिए खड़े हो। आखिरी सवाल मेरा आपसे, टॉपिक थोड़ा सा बदलते हुए, मगर बड़ी तशवीशनाक है कि ये हाल ही में हमने देखा कि तालिबान वहाँ से, अफ़गानिस्तान से आना शुरू हो गए, और फिर स्वात के अंदर जो है बड़ा हुआ। वो शुरू में जो एहतजाज हुआ वो एंटी मिलिटेंट्स था, लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए, मगर बाद में अब वो एहतजाज जो है वो एंटी अदारों के ख़िलाफ़ वो शुरू हो गया है, और नारे लगने शुरू हो गए हैं। स्वात में पहले लगे, ये लाहौर में लगे, आज मैं जनाजे से आ रहा हूँ, मुझे जनाजे में भी इस तरह के नारे सुनने में आए कि इदारों के ख़िलाफ़। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। आप इसकी मज़म्मत करते हैं या इसकी आप हमायत करते हैं, या सही कर रहे हैं लोग, गलत कर रहे हैं? देखिए, स्वात के लोग 40 लाख लोगों ने नकल मकानी की। मुझे तो याद है, मैं तो जब देख रहा था वहाँ से, जब लोग निकल रहे थे स्वात से, जब वो वापस गए, जब वो जो मिलिटेंसी शुरू हुई थी, जब वो वापस गए, घर लूटे गए लोगों के। जो लोग ज़कात देने वाले थे वो ज़कात लेने वाले बन गए। मुश्किलों, तो उनका जो रिएक्शन आया स्वात के लोगों को बिल्कुल ठीक आया कि देख रहे हैं कि फिर से वो वापस आ गए। अब मेरा सवाल ये है कि हम फेडरल गवर्नमेंट में थे तब क्यों नहीं आए? अब ये ज़िम्मेदारी बॉर्डर्स की फेडरल गवर्नमेंट की है। हमारे ज़माने में फेंसिंग हो गई है, सारा बॉर्डर फेंस्ड है, तो किधर से आ गए लोग? कौन जिम्मेदार है इसका? फेडरल जो लोग असल में निकले हैं फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि वो पूछना चाहते हैं कि जनाब ये कैसे आ गए लोग। और उसके बाद जिम्मेदारी वो पूछ रहे हैं कि अगर, बल्कि मैंने तो चीफ मिनिस्टर को कहा है कि आपको, हमने पुलिस कमांडोज ट्रेन किए थे, उसके बाद हमारे दौर में
آپ کو پتہ ہے 700 پولیس والے مر چکے تھے جب 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی ہے. ہم نے کمانڈوز ٹرین کیے ہوئے. تو محمود خان سے میری بات ہوئی, ہم نے کسی صورت اس طرح کی اب ملیٹنسی نہیں ہونے دیں گے. میں نے آخری سوال کر لیا تھا مگر ایک صرف ضمناً پوسٹ اسکرپٹ وہ یہ کہ بالکل آپ کا یہ کہنا بجا ہے, صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے وفاق والے اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے, اس وفاق اور صوبوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ جو بلا ہے پورے فاٹا ایکس فاٹا کے اندر باجوڑ میں, وزیرستان میں, سوات میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے اور یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے. مگر ہمارا دھیان اس وقت وہ اتنی اور قسم کی سیاست میں ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے. بالکل ہے عامر. 6 مہینے میں مجھے بتاؤ, یہ جو 6 مہینے جب سے ہم گئے ہیں, مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا پاکستان. جاگیریں بٹ گئی ہیں, وہ سندھ سنبھالی ہے, وہ پیپلز پارٹی نے, وہ جو مرضی کریں انہوں نے اپنا سنبھال لیا, ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی شہباز شریف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں. ادھر انہوں نے سنبھال لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ, ادھر وہ فضل الرحمان کو NHA دے دیا جس میں سب سے زیادہ سڑکوں پہ پیسہ بنتا ہے, ان کو وہ دے دیا. سارے اپنے اپنے کام. گورننس تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. جو بارڈر کنٹرول تھا یہ گورنمنٹ کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ. ان کا کام تھا کہ یہ جب دیکھ رہے ہیں لوگ آئے, کوئی ان کی ذمہ داری نہیں تھی. ایکس فاٹا کے اندر اس وقت پرابلمز ہے. ہمارے فوجی آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارا فوجی قربان ہوتا ہے. یہ کون ذمہ دار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ معیشت ان سے سنبھالی جا رہی ہے. اس وقت اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. کوئی سلوشنز نہیں ہے کسی کے پاس. ان کے پاس کوئی مجھے یہ آج بتا دیں کہ ہمارا جو بڑھتا جا رہا ہے اب گیپ جو بیرونی قرضوں کا, کیونکہ ہماری ڈالر کم ہو گئے, آنے قرضے بڑھ گئے, اب یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا سلوشن ہے؟ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہماری معیشت اب اوپر آ ہی نہیں سکتی. جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, وہ صرف آئے گی الیکشن سے. بہت بہت شکریہ عمران خان. میری لاسٹلی خواہش ہے کہ آپ اپنا لانگ مارچ کریں اور حکومتیں بھی آپ کو آپ کے آئینی اور قانونی حق کی ہونے کی اس وجہ سے الاؤ بھی کریں اور کوئی تشدد نہ ہو. کل آپ کی طرف سے بھی پورا میں امید رکھتا ہوں کوئی تشدد ہم نے سب کو نہیں کہا ہوگا. میں کل بھی کہوں گا, کوئی ہمارے سے نہیں ہوگا جو کہ کسی قسم کا تصادم میں پڑے گا, کیونکہ ہماری خواتین ہوں گی سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, فیملیز, خواتین. ہم کبھی بھی تشدد 126 دن کے درمیان نہیں کیا, اور کوئی بھی کرے گا میں نے سارے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہوں گے, وہ پلانٹڈ ہوں گے کروانے کے لیے, اور وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران خان. تھینک یو.